बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम रज़ा काज़मी। नाज़रीन, हम आज़ाद कश्मीर में हल्का वाइज जो माजी में क्या सियासी पोजीशन रही हल्कों की और आइंदा क्या सियासी पोजीशन हो सकती है, या जो गुज़श्ता बल्दियाती इंतख़ाबात थे उसके जो है वो क्या असरात मरतब हुए, उस पर हम वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम्स करते हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी, बहुत आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये बताइए कि इस वक्त आज हम डिस्कस करेंगे आज़ाद कश्मीर का जो हल्का लचराट है, जिसको LA 28 हल्का नंबर 2 भी कहते हैं, इस पे कि 2016 से हम शुरू करते हैं कि 2016 में इस हल्के की क्या पोजीशन रही, कौन कौन से कैंडिडेट थे, वहाँ पे कबाइल की क्या पोजीशन है, इस पे आइए ज़रा क्या आपके पास कैलकुलेशंस हैं। अच्छा रजा साहब, हमने सुना था जी, कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और जब हमने LA 28 हल्का नंबर 2 को देखा तो हमें प्रैक्टिकली वो सारी चीजें नजर आई। वो चीजें देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कि वाकई सियासत के सीने में दिल नहीं होता, क्योंकि ठीक है। यहाँ पर मेहनत कुछ और करते रहे, फायदे किसी और को मिलते रहे, सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं, ये भी सुना था आपने। जद्दोजहद किसी और की थी, फायदा अफादा किसी और का था। और ये हल्का हमेशा, क्योंकि ये पहले मुजफ्फराबाद सिटी का हिस्सा होता था, ठीक, फिर बाद में इसको अलग कर दिया गया। और अगर इस हल्के की तारीख को देखा जाए, क्योंकि किसी भी इलेक्शन की तरफ जाने से पहले इसकी तारीख को देखना बड़ा जरूरी है, तो इस हल्के से पीर सैयद मुमताज़ गिलानी साहब यहाँ से सीनियर वजीर भी रहे, उनका बड़ा नाम भी था, बड़ा इखलाक भी था, बड़े मामलात भी थे, वो यहाँ से मुंतखब हुए। ख्वाजा फारूक साहब हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। हनीफ अवान साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, और जाहिद अमीन साहब मुजफ्फराबाद का एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा। और ये हल्का बड़ा अहम रहा, मुजाहिद अव्वल का भी रहा। और ये हल्का एक दौर में, एक वक्त में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त जो सादात हैं वो मुत्तफ़िका तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ होते थे। उसमें बड़े बड़े नाम थे, आसफ गिलानी साहब हैं, मुमताज़ गिलानी साहब हैं, मुर्तज़ा गिलानी साहब हैं, तनवीर गिलानी साहब हैं, अज़हर गिलानी साहब हैं, जवाद गिलानी साहब हैं। ये वो नाम हैं कि जिन्होंने इस हल्के के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ समझा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती गईं और चीज़ें इधर से उधर होती गईं, और यूं ये हल्का जब अलग हुआ तो उसके बाद अगर हम 2016 के इलेक्शन की तरफ जाएं तो 2016 में यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से सैयद बाज़िल नकवी साहब, बाज़िल नकवी एक नौजवान आदमी है, मुजफ्फराबाद का बड़ा मशहूर नाम है। और मुजफ्फराबाद में नौजवानों के अगर दिलों की धड़कन आप कहें तो वो बाज़िल नकवी साहब हैं। और वो उनका एक तो स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है, एक खूबसूरत शख्सियत है, दराज कद है, और नौजवानों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं और नौजवानों के साथ खड़े मिलते हैं आपको। और दूसरे यहाँ पे शहजाद चौधरी, शहजाद एडवोकेट साहब, ये भी एक बड़ा नाम है। ये अलग बात है कि वो उन्होंने हमेशा अपनी शख्सियत को एक बरादरी तक महदूद रखा, लेकिन मुजफ्फराबाद के इस हल्के से उनको अगर आप माइनस करें तो यहाँ से सियासत ख़त्म हो जाती है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि एक खूबसूरत शख्सियत, दबंग इंसान, हर जगह पे जहाँ आपको नजर आएंगे तो एक महफल सजाते नजर आएंगे, तो ना कोई पर्दा, ना कोई और बात, जो बात कहनी है वो कहनी है, जो नहीं कहनी वो नहीं कहनी। और अगर आप ये कहें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, मतलब जो जिनसे झूठ शायद नहीं बोला जाता, या वो लोगों को धोखा नहीं दे सकते। और शायद मैं समझता हूँ कि सैयद मुर्तज़ा गिलानी साहब, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है ना, उसने उनको सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाया। क्योंकि हम जिस सोसाइटी का ऐसा है तो वहाँ पे सीधा सादा भूला भाला आदमी चलता नहीं है। यहाँ पे वो बंदा चलता है जो ऊपर से और, अंदर से और, नीचे से और, ऊपर से और बात करे। तो ये शख्सियात हैं जिन्होंने गुज़श्ता, अगर 2016 के इलेक्शन की हम बात करें तो इन लोगों ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे थे वो सैयद मुर्तज़ा गिलानी साहब, जो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। सैयद मुमताज़ गिलानी साहब, जिनका मैंने अभी इब्तदा में उनका
بتایا. تو ان کی وفات کے بعد یہ مسلم کانفرنس کے امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے. اس کے بعد یہ الیکشن جیتے, وزیر حکومت بھی رہے, لیکن 2016 کے الیکشن میں انہوں نے 8,457 ووٹ. اچھا. تو کیونکہ مسلم کانفرنس جس وقت انہوں نے 8,457 ووٹ لیے تو مسلم کانفرنس کا سورج جو ہے وہ بالکل وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نکے کے اوپر پہنچ چکا ہوا تھا. تو لیکن پھر بھی کیونکہ ان کی شخصیت بڑی اہمیت کی عمل تھی تو انہوں نے 8,457 ووٹ لیے. اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو رہے تو وہ بازل نقوی صاحب تھے. اس حلقے میں 2016 کے الیکشن میں انہوں نے 13,390 ووٹ انہوں نے حاصل کیے, جو میرے حال میں اچھا فگر تھا اس وقت کے حساب سے. اور کیونکہ 2016 کے الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2016 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا طوطی بولتا تھا. ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کمپین کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. وہاں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جیت کی مطلب آپ کے پاس سند ہوتی تھی, مور لگی ہوئی تھی کہ جو مسلم لیگ نون کا ہے. تو اس وقت چودھری شہزاد صاحب کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ تھا اور انہوں نے 23,827 ووٹ لیے اور وہ MLA منتخب ہوئے اس حلقے کے اندر سے. اور یوں 16 سے 21 تک وہ وزیر بھی رہے اور بڑے مضبوط بھی رہے. انہوں نے بڑے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے اور انہوں نے بہت سارے فائدے بھی لیے اور بہت سارے کام بھی کروائے. حلقے کے اندر تعمیر و ترقی میں ان کا بڑا کردار ہے. یہ بتائیے غلام اللہ صاحب, آپ نے کہا کہ 2016 سے وہ 21 تک وزیر رہے, 21 میں بھی الیکشن ہوئے, اس میں کیا پوزیشن رہی؟ جو وہاں پہ اس وقت وہ وزیر بھی تھے, باقی کینڈیڈیٹس کی کیا پوزیشن رہی, ذرا اس پر بھی ہمارے ناظرین. رضا صاحب, بدقسمتی ہے ہماری ریاست کی اور ریاست کشمیر کی کہ یہاں پہ سیاست ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ کی جاتی رہی. بدقسمتی ہے اس ریاست کی کہ اس ریاست کے اندر کبھی بھی سیاسی میرٹ قائم نہیں ہو سکا اور سیاسی کارکنوں کی ویلیو 2% کی نہیں رہی. الیکشن کا بھی جب الیکشن فیئر نہیں ہوتے غلام اللہ صاحب, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو دیکھ کر یہاں پہ الیکشن میں تعین کیا جاتا ہے, اور دوسرا آپ اگر یہاں کی سیاست کو دیکھیں تو یہاں ہر 5 سال کے بعد لوگ اپنی سیاسی جو وابستگیاں ہیں تو ان کو مطلب ادھر ادھر کرنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور یوں آزاد کشمیر کے اندر یہ اسی سلسلے کے ساتھ ساتھ آج نظریاتی سیاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی جماعت کے پاس کوئی منشور نہیں ہے, کسی جماعت کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے, کسی جماعت کے پاس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اعلانیہ اور کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں. اور بدقسمتی دیکھیں جو جدید ریاستیں ہوتی ہیں, جدید ملک ہوتے ہیں رضا صاحب, ان میں لوگ عوام میں جاتے ہیں قابلیت کی بنیاد پہ. مثال کے طور پہ میں اگر وزیر رہا ہوں, مشیر رہا ہوں, MLA رہا ہوں, تو میں کل عوام کے پاس جاؤں گا تو میں جا کے بتاؤں گا کہ میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا, میں نے آپ کی صحت کے لیے یہ کام کیا, میں نے آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ کام کیا, میں نے آپ کے روزگار کے لیے یہ کام کیا, میں نے آپ کی نقل و حرکت کے لیے میں نے آپ کی شہرات کو یہ کیا, میں نے آپ کے لوگوں کو کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے, صاف پانی کے لیے میں نے یہ کام کیے, میں نے آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ. مطلب میں جاؤں گا تو مجھے بتانا پبلک کو یہ چاہیے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا. اور جو اپوزیشن میں تھے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ میں نے, کیونکہ میں جیت نہیں سکا تھا, لیکن میں نے آپ کے حقوق کے لیے یہ جدوجہد کی. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں, لیکن بدقسمتی میری بات مکمل ہونے دیں, لیکن بدقسمتی کہ ہم جب عوام کے اندر ہمارے لوگ جاتے ہیں نا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں سید ہوں, میں راجا ہوں, مجھے ووٹ دیں, میں راجا ہوں, آپ میری برادری کے مجھے ووٹ دیں, میں امان ہوں تو میں آپ کی برادری کا ہوں, مجھے ووٹ دیں. اور پھر اس سے تھوڑا سا اگر ہم سٹیپ اپ کریں تو ہم جا کے کہتے ہیں آج وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. تو لہٰذا میں آپ کی اس بات کی نفی کروں گا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں, مجھے ووٹ دیں. غلام اللہ صاحب, یہاں بعض حلقے ایسے بھی ہیں جس میں کوئی دوسری برادری ووٹ نہ دے, صرف ایک ہی برادری اگر ووٹ ڈالے تو وہ اس کا اپنا امیدوار جیت جاتا ہے. ریاست کی جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک برادری کسی ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے. فار ایگزامپل جس حلقے پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اسی حلقے کی ایگزامپل لے لیں, میری بات اگر آپ کمپلیٹ ہو جائے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں جو ہم برادریوں کا ہے, چونکہ ہمارے ناظرین کے اندر یہ تاثر نہ جائے کہ شاید ہم کسی برادری کو سپورٹ کریں, قطعاً ہمارا مقصد نہیں ہے کسی ایک برادری کو سپورٹ کرنا یا برادریوں کے اوپر یہ ٹیگ لگانا کہ وہ برادری 110% اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے. جی
رضا صاحب میں اصل میں جس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں وہ جرنلی کر رہا ہوں, اور میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی, میں یہ برادریوں کی جو بات کرتا ہوں نا, ہم مطلب اگر پورے آزاد کشمیر کو آپ دیکھیں نا تو آپ کی برادری کا فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے, اور لوگ برادری کے لوگوں کو جا کے مطلب چار دیواری کے اندر جب ہم برادری کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پہ برادری کا کارڈ کھیلا جاتا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ سیاسی کارڈ کھیلتے ہیں, پھر جماعتوں کا کارڈ کھیلتے ہیں, پھر گاؤں کا کارڈ کھیلتے ہیں, پھر علاقے کا, پھر یوسی کا کارڈ کھیلتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو عوام کے اندر اپنی قابلیت اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جانا چاہیے, نہ کہ برادریوں کی بنیاد پہ ہونا. اور میں وہ آپ کو بتا رہا تھا. تو پھر اگلے سٹیپ پہ جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں جی وفاق کے اندر اس وقت فلاں اقتدار میں ہے تو یقیناً آزاد کشمیر میں ہماری حکومت آنے والی ہے, تو آپ ہمیں سپورٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کی وہ غلیظ ترین شکل ہے کہ جس نے عوام کو آج تک دھوکے میں رکھا ہوا ہے. لوگوں کے چہرے مسخ کرنے جیسی ہے, جو ناکامی نااہلی کی ایک بولتی تصویر ہے. سیاست بنیادی طور پہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ برادریوں اور جماعتوں کی بنیاد پہ ایسی سیاست اور پھر تیسری بات, مزے کی بات, آپ ایک سال آپ کا ایک امیدوار ایک جماعت میں ہوتا ہے, دوسری دفعہ وہ دوسری جماعت میں ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب ٹھیک نہیں تھے, اب کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کل تک نواز شریف صاحب ٹھیک نہیں تھے, اب کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کل تک عمران خان صاحب اصل اقتدار کا نشہ ہے میرے بھائی, کوئی نہیں ہے ان کو. اور اگر نہیں ہے تو رضا صاحب پھر عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم کن کو ووٹ دے کے اپنا نمائندہ منتخب کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور جب تک ہم وہ میرے ایک دوست ہیں نا, وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم نے یورپ کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیا لیکن ایتھکس کو, مینرز کو ہم اڈاپٹ نہیں کر سکے. اور یہی پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہم نے ووٹ دینا ہے لیکن آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم ووٹ کیوں دیتے ہیں, کس لیے دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو 500-1000 روپے لے کے بھی ووٹ دے دیتے ہیں, لیکن ووٹ کا وزن وہی ہوتا ہے. اور اگر 2021 کے الیکشن, کیونکہ ہلکے کی بات ہے, ہم جنرلی ڈیبیٹ میں چلے گئے, تو 2021 میں رضا صاحب, پھر میں آؤں گا تفصیل کی طرف. بدقسمتی دیکھیں کہ سید مرتضیٰ گیلانی صاحب یہ مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں آئے. 5 سال تک جتنی جدوجہد کر سکتے تھے, جتنی محنت کر سکتے تھے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کی, کوئی شک نہیں ہے. اور جو چودھری شہزاد صاحب تھے, یہ مسلم لیگ نون کے MLA بھی تھے, وزیر بھی تھے, اور چیئر کے اوپر موجود بھی تھے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ چودھری شہزاد صاحب جس دن پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو اس وقت وہ فلیگ لگا کے مظفر آباد سے اسلام آباد گئے. اس سے 2 دن پہلے ان کا کوئی الف بھی ہوا تھا قرآن پاک پہ. بالکل, قرآن پاک پہ الف بھی ہوا. ان کو ٹکٹ بھی ملا مسلم لیگ نون کا, ان کے پاس مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی تھا. تو یہ جا کے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بن گئے. اور وہ مرتضیٰ گیلانی جس نے 5 سال بھوک کاٹی, ننگ کاٹی, اپنے مزدور, ملازم, ہر بندے کے ساتھ کھڑا رہا. اپوزیشن کس کے خلاف کرتے رہے؟ شہزاد کے خلاف. اور آخر میں وہی شہزاد صاحب آئے, پھر وہی شہزاد صاحب. اور میں نے کہا نا کہ تحریک انصاف نے بھی وقت کے ساتھ, نام تو تحریک انصاف یقینی طور پہ, لیکن اس نے بھی اپنے کارکنوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور اگر انصاف کیا ہوتا تو یقیناً جو 2021 کا الیکشن ہے تو وہ مرتضیٰ گیلانی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے امیدوار ہونا چاہیے تھا, نہ کہ چودھری شہزاد کو. اور آپ دیکھیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چودھری شہزاد صاحب کو آپ نے ٹکٹ دے دیا. چودھری شہزاد صاحب 2021 کا الیکشن ہار گئی. لیکن 5 سال تک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک مشکل وقت تھا. مجھے ایک ایکٹیویٹی بتا دیں چودھری شہزاد صاحب کی جو کسی موقع پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, عمران خان کے لیے یا اس جماعت کے لیے انہوں نے کی ہو. اور میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ گزشتہ دنوں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے دوبارہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائے اور ان کو ٹکٹ مل جائے. لیکن راجہ فاروق حیدر خان صاحب, میں ان کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا, انہوں نے کہا نہیں بھائی اینے ساڑھے نال قرآن کیتا سی, یہ قرآن کر کے بھاگا ہے, اور جس نے جو منحرف قرآن ہے تو میں وہ میری موجودگی میں مسلم لیگ نون کا ایسا نہیں بن سکتا. مطلب یہ ہے کہ آپ ہر 5 سال کے بعد آپ ایک لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں, لا پڑھا ہوا ہے, آپ وکیل بھی ہیں, عدالتوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں. جو شخص بحیثیت مسلمان قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے منکر ہو جائے, بعد میں اس اپنے قول اور فعل سے اس معاہدے کی وائلیشن کرے,
قانون کیا کہتا ہے اور مذہب کیا کہتا رضا ہے؟ صاحب میں بنیادی طور پہ یہاں تجزیہ کر رہا ہوں تو میں مجھے تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ یہ سر مجھے ون لائنر کیونکہ میرے خیال میں یہ کسی مفتی صاحب سے ہم مشورہ کریں گے، وہ بہتر اس حوالے سے بتا سکیں گے. منکر قرآن کے حوالے سے آپ کو ون لائنر آنسر نہیں دے سکتے؟ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں بعض چیزوں کے اوپر رائے نہ قائم کروں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کمپلیٹلی رزلٹ کیا آیا پھر 2021 کا؟ یہاں پہ پھر چودھری شہزاد صاحب نون میں انہوں نے نہیں لیا. اب مجھے دوبارہ مطلب میرے پاس خبر آئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 804 انہوں نے لکھا ہے. باقی تو انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، البتہ انہوں نے اپنی آئی ڈی سے شیئر کیا ہے کہ 804 قیدی نمبر 804. اب اس سے ان کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو مجھے نہیں پتا. البتہ یہ ہے کہ اس وقت میں 2021 کے الیکشن میں اگر مرتضیٰ گیلانی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مل جاتا تو یقینی طور پہ نتائج بڑے مختلف ہوتے. جی ہاں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ 2021 کے الیکشن میں مرتضیٰ گیلانی صاحب جو اینڈ پہ جا کے جس وقت تحریک انصاف نے چودھری شہزاد کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تو انہوں نے پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ نون جوائن کر لی، اور اس صورتحال میں بھی انہوں نے 7,765 ووٹ لے لیے. مطلب 2 مہینے بھی ان کی اس جماعت میں شمولیت کے نہیں ہیں اور انہوں نے اتنے بہت اچھے ووٹ لیے. یہ تو ان کا ذاتی ووٹ ہے، جو شخصی ووٹ ہے. اس کے بعد جو شہزاد صاحب ہیں جو یہاں سے جنڈی لے کے گئے، وہاں سے ٹکٹ لے کے آئے، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس انہوں نے کیا تو انہوں نے 22,155 ووٹ لیے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی آواز تھی، ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے پرچموں کی، لوگوں کی، ووٹروں کی، سپورٹروں کی مطلب قافلے چل رہے تھے. تو انہوں نے، اور یہ جو 2021 کا الیکشن ہے تو یہ نوجوان جو ہیں سید بازل علی نقوی صاحب، تو انہوں نے جیتا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران کہ جو چینجنگ ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا بھرپور طور پہ فائدہ اٹھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بازل نقوی صاحب کے پاس بہت بہترین قسم کے علی رضا صفدروری جیسے ان کے پاس کارکنان موجود ہیں، منصوبہ سازی کرنے والے لوگ موجود ہیں، نوجوانوں کو اکٹھا کرنے والے لوگ موجود ہیں، حلقے کے اندر دوڑنے والے موجود ہیں. بادل صاحب ویسے خود بھی بہت اچھے مینیجر ہیں، اچھے پولیٹیکل ورکر بھی. عدم موجودگی میں جو ہے ان کی نمائندگی کرنے والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے تعلقدار ہیں، ان کے ووٹر ہیں. اور وہاں پہ میر فیملی کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ بادل صاحب کو سپورٹ کرتا ہے ان کے کارکن کی حیثیت سے. یوں جو مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں وہ سب سے آخر پہ رہے تھے، 2271 ووٹ تھے. یہ آصف یعقوب چودھری صاحب ہیں، آج کل میرے حال میں ممبر ضلع کونسل ہیں. تو یہ 2021 کے الیکشن کا جو نتائج ہیں وہ یہ نتائج. اچھا غلام اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے 2021 کے بعد آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے، اس حلقے میں بلدیاتی انتخابات کی کیا پوزیشن رہی؟ کون سی پارٹی نے میکسیمم سیٹس حاصل کی؟ پیپلز پارٹی نے، تحریک انصاف نے، یا مسلم لیگ نون نے؟ اچھا رضا صاحب، اگر بلدیاتی الیکشن کی ہم بات کریں تو کیونکہ بلدیاتی الیکشن ایک تو یہ تعین ہو گیا ہوتا ہے کہ آپ کی اس وقت اسمبلی کے اندر کیا پوزیشن ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں یا اقتدار میں، اور کیسے مطلب آپ سیاست کر رہے ہیں، کیسے نہیں کر رہے. تو جو اگر بلدیاتی الیکشن کی بات کریں تو کیونکہ بلدیاتی الیکشن جس وقت ہوئے تو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور پاکستان تحریک انصاف متحد و منظم تھی. تو یوں بلدیاتی الیکشن میں، کیونکہ جنرل الیکشن میں بازل علی نقوی صاحب کی جیت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے اس حلقے سے 6 ممبر ضلع کونسل بنائے، ٹوٹل 10 ممبر ضلع کونسل، اور 4 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی یہاں سے 10 میں سے. لیکن بعد ازاں جو ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، بہت سارے لوگوں نے اس جماعت کو خیر آباد کہہ دیا. چودھری شہزاد صاحب بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے اور منتظر رہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ان کو بلائیں گے، بلا کے معافی تلافی ہوگی. اور بیچ میں میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ چودھری یوسف صاحب کو بھی انوالو کیا گیا، لیکن چودھری یوسف صاحب نے ان کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں ایسے بندے کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جس کو میں نے ٹکٹ لے کے دیا اور وہ میرا ٹکٹ پھینک کے چھوڑ کے. اور وہ اچھا 10 میں سے 6 پی ٹی آئی نے لی، اس کے بعد وہاں پہ میونسپل کمیٹیز بھی ہیں، میونسپل کمیٹی. اگر ہم پٹیکا کی بات کریں، کیونکہ پٹیکا ان کے ساتھ ہے، تو 2 وارڈ ہیں اور دونوں جو ٹاؤن کمیٹیاں ہیں تو وہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی وارڈ پیپلز پارٹی کے ہیں. جبکہ اگر کوڑی کی ہم بات کریں تو وہاں سے جو ایک ٹاؤن ہے کوڑی جو
وہ مسلم لیگ چلپانی وارڈ جو ان کا چلپانی والا جو ایریا ہے تو وہ مسلم لیگ نون نے. اور اگر ہم گڑھی دوپٹہ, کیونکہ گڑھی دوپٹہ بھی حلقہ نمبر 2 میں شامل ہے, اس کی 3 جو کمیٹیاں ہیں وارڈ جو ہیں وہ حلقہ لچراٹ میں, اور تینوں بادل علی نقوی صاحب کی جماعت نے وہاں سے ون کیے ہوئے ہیں. اور اگر ہم یہاں سے سیاست کی جو جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے یہاں سے جیتے تھے تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. پارٹی کے پاس اس حلقے میں کتنی نشستیں ہو گئی؟ اب اگر ہم بات کریں تو یہاں سے پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 5 نشستیں ہوگی نا, نہیں 5 ہیں, کیونکہ بشارت مغل اور میر افتخار صاحب تحت ضابطہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, جبکہ جو فیاض گیلانی صاحب ہیں, جو محترمہ تقدیس گیلانی صاحب ہیں, جو MLA بھی ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں, اور یہ وہاں سے ممبر ضلع کونسل ہیں, اور انہوں نے کیونکہ محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ محترم فریال تلپور صاحبہ کے ساتھ جا کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکی ہیں, اور میرے پاس اطلاع ہے کہ اگلے چند دنوں میں شاید وہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ مطلب ان کو ایڈجسٹ بھی کر دیا جائے, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر جو پرانے لگے ہوئے ہیں گجر صاحب, تو ان کو چودھری لطیف اکبر صاحب کی آشیرواد حاصل ہے, جب تک ان کی آشیرواد حاصل ہے تو پھر ان کو ہٹانا مشکل ہے. اچھا, آپ نے ابھی 3 ممبران کا ذکر کیا, اس میں ایک اور بشارت مغل صاحب جو ہیں, بشارت مغل صاحب تنویر الیاس صاحب کے بہت قریبی سمجھے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن جائیں گے. جی, اب اصل میں ہم نے بات وہ کی ہے نا کہ جو ابھی تک پریکٹیکل. جی ہاں, جی بالکل یہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ بلدیاتی انتخابات کی آپ ڈیٹیلز بتا رہے تھے, ابھی الیکشن سر پہ ہیں, جولائی 2026 میں الیکشن ہونے, اس حلقے کی اوورآل کیا پوزیشن دیکھتے ہیں, کیا سینیریو ہوگا وہاں سے, کن کن کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے, وہاں پہ جو قبائل ہیں اس پہ ذرا ہمارے ناظرین کو شارٹ میں بریف کیجیے. برادریاں میٹر کرتی ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں تو برادری کی بو آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں خود بھی ایک الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کا امیدوار رہا, تو انہوں نے بھی جو مجھ سے پہلا سوال پوچھا تھا تو وہ برادری کا سوال پوچھا تھا, اور جتنے بھی فورم پہ آپ اگر بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے برادریوں کا کہا جاتا ہے, آج فلانی برادری کا فلاں حلقے میں کیا پوزیشن ہے, فلاں کیا ہے. ابھی اسپیسیفک حلقہ لچراٹ پہ تو حلقہ لچراٹ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی برادری کی مطلب وہ کوئی بالکل بہت اوپر ہیں اور باقی ختم ہیں, یہ کوئی مکسچر سا ہے اس حلقے کے اندر. یہاں پہ گجر برادری کا ایک اچھا ووٹ بینک موجود ہے, خاصا ہے, سادات کا ہے, وہاں پہ مغل فیملی کا ہے, میر سلیریہ میر جو ہیں یہ بڑے باثر سمجھے جاتے ہیں, بڑا تگڑا ان کا ووٹ ہے. وہاں پہ آوان ہیں, کیانی ہیں, عباسی ہیں, شیخ ہیں, تو یہ وہ ساری برادریاں ہیں کہ جو اس حلقے سے تعلق رکھتی ہیں, اور سارے لوگ وہاں پہ برادری ازم کے بجائے اور چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں. اور اگر یہاں پہ برادری ازم کا ریشو زیادہ ہوتا تو یقیناً سادات میں سے کبھی بھی کوئی MLA نہیں بن سکتا تھا. اور میں نے ایک چیز کو وہاں اس حلقے کے اندر یقینی طور پہ دیکھا ہے کہ فاضل علی نقوی صاحب ہیں یا مرتضیٰ گیلانی صاحب ہیں, تو یہ تمام برادریوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور یہاں پہ گجر مطلب سید, مغل, عوان, گجر اس کی تمیز نہیں ہے, بلکہ جو بہترین کارکردگی کرتا ہے, جو بہترین کارکن ہے, اس کو اس کے مطلب رول کے مطابق اس کو عزت دی جاتی ہے. اور بادل نقوی صاحب کو اگر یہی کوالٹی ہے کہ وہ دفعہ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں جو ہے وہ دیگر برادریوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. شہزاد صاحب کو اس حوالے سے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے اوپر جو چھاپ ہے تو وہ صرف اور صرف برادری کی ہے, لیکن برادری کے لوگ اب ان سے بہت مایوس ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کا, اور لوگ ان کے حلقے کے اندر جو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ان کی رابطہ جنہوں نے کرتے ہیں جو ہمیشہ مایوس ہیں جدوجہد کی, تو انہوں نے کہا نہیں جی شہزاد صاحب اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنے ان لوگوں کو ضائع کر دیں کہ جو ہمارے ہر مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں, اور ہر مشکل وقت میں ہم مطلب جو یہ جو سادات ہیں ان میں ایک آپ کو پلس پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا, ان کے دسترخوان بڑے وسیع ہیں اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اور اس حوالے سے جو شہزاد صاحب ہے تو یہ تھوڑے سے کوشش کرتے ہیں کہ یار خرچہ نہ ہی ہو, تو بس جو بچا ہوا ہے تو آگے الیکشن میں لگا دیں گے. اچھا, یہ بتائیے یہاں مقابلہ اس وقت کس کا ہے, بازل نقوی صاحب کا اور چودھری شہزاد صاحب کا, یا مرتضیٰ گیلانی صاحب یا بازل صاحب, ان کا؟ اچھا رضا صاحب شارٹلی مجھے بتائیے, ٹائم بہت شارٹ ہے. آئندہ کے الیکشن کے لیے پہلے تو میرے پاس یہ خبر ہے کہ جو مظفر آباد سٹی سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں خواجہ فاروق صاحب قائم مقام وزیر اعظم بھی رہے, اپوزیشن لیڈر بھی رہے اپنے حلقے میں, تو ان کی پوزیشن
مجھے ٹھیک نہیں نظر آئی، لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ یہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ الکا لچھراٹ سے لڑے، اور اس حوالے سے وہ نجی محفلوں میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ الکا لچھراٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور الکا لچھراٹ میں وہ انہوں نے 2-3 وزٹ کیے ہیں تو لوگوں کا جو رسپانس ہے تو وہ بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اچھا ہے، مطلب یہ ان کا کہنا ہے، میں آپ کو جنرلی جو بات بتا رہا ہوں۔ تو لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں کہ وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا کس کس نے ہے، کون کون کب اور کیسے کر سکتے ہیں، تو ان میں بادل نقوی صاحب ہیں، اس میں تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ بادل نقوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں سے امیدوار ہیں، اور یقینی طور پہ ان کے آج کی ڈیٹ میں وہاں سے اس حلقے کا جو ہے وہ مرتضی گیلانی صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے، مجھے امید ہے کہ فاروق حیدر صاحب جس طرح سٹانس لے رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کے مرتضی گیلانی صاحب ہی امیدوار ہوں گے، اور اس کے بعد چودھری شہزاد صاحب وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، انہوں نے اپنی آئی ڈی سے اپلوڈ کیا ہے 804۔ اب مجھے نہیں پتا کہ 804 سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے، بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے، لیکن وہاں پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جنرلی بات کریں تو 2 لوگ ہیں، ایک اظہر گیلانی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے یاسر سفیر مغل صاحب ایڈوکیٹ، یہ ٹنڈالی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 2 وہ متحرک لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس حلقے کے اندر مسلم کا خاص کبھی تو وہاں پہ کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پارٹی کے اوپر مشکل وقت تھا اور پارٹی کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کے امیدوار نے 22,155 ووٹ لیے ہوئے تھے، لیکن وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا تھا، پارٹی کو ریلیاں، جلسے، جلوس، نعرے یہ سب کرنے پڑ رہے تھے، تو 2 لوگ کھڑے تھے، ایک اظہر گیلانی صاحب اور ایک یاسر سفیر مغل صاحب۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آمدہ الیکشن کے لیے ان 2 میں سے بھی کوئی ایک امیدوار ہو سکتا ہے۔ ہاں، خواجہ صاحب کی دل کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارمان لیکن پھر بھی دم نکلے، تو وہ مظفر آباد سیٹی ہی سے اگر لڑ لیں تو میرے حال میں کافی ہے، تو کیا لڑیں گے، لیکن یہ ہے کہ اظہر گیلانی صاحب اور یاسر سفیر صاحب، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اگر یہ 2 لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تو پھر ان کے اوپر چودھری شہزاد جیسے شخص کو کسی بھی وقت کسی بھی راستے سے جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کیا جا سکتا ہے، جس کا اس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یاسر نقوی صاحب آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ضلع مظفر آباد کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اپنے حلقے میں آج کل بہت جدوجہد اور بہت محنت بھی کر رہے ہیں، اور اپنے حلقے کے ہر جو پسماندہ اور کمزور طبقہ ہے اس تک وہ پہنچ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یاسر نقوی صاحب بھی ایک بہترین چوائس ہوں گے، لیکن یہاں پہ ایک اور میڈم تقدیس گیلانی صاحب، جی ان کو آپ مائنس تو نہیں کر سکتے، جو پاکستان بڑا نام ہے، انصاف کو چھوڑ کے اب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں، ڈپٹی اسپیکر کی امیدوار بھی ہیں، میرے حال میں پارٹی ان کو لگانا بھی چاہتی ہے۔ ان کے جو میاں ہیں فیاض گیلانی صاحب، وہ الکا لچھراٹ سے الیکشن لڑ کے ممبر ضلع کونسل بھی ہیں، اور تقدیس گیلانی صاحبہ کی یہ خواہش بھی میرے حال میں ہوگی یقینی طور پہ کہ وہ بھی اس حلقے سے الیکشن لڑیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹکٹ کی امیدوارہ ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو اناؤنس کیا یا نہیں کیا، کہ وہ مظفر آباد سیٹی سے لڑنے کی خواہش مند ہیں یا الکا لچھراٹ سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کے ساتھ جاتی ہیں یا وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ الکا لچھراٹ سے وہ بھی امیدوار ہیں، اور اس کے علاوہ یاسر نقوی صاحب ہیں، خواجہ فاروق صاحب، اور یہی لوگ ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو اگر ہم گراؤنڈ کی بات کریں تو حلقہ نمبر جو 2 ہے اس میں، کیونکہ گزشتہ الیکشن میں مرتضی گیلانی صاحب نے 7,765 ووٹ لیے ہوئے، لیکن ایک تو ان کا کوئی ووٹ گرا نہیں ہے، مطلب ان کے 20 ووٹ بھی گرے نہیں ہیں، کم نہیں ہوئے، اور دوسرا مرتضی گیلانی صاحب نے 5 سال میں بھرپور جدوجہد کیا ہے اپنے حلقے کے اندر، اور ہر بندے تک، ہر کمزور بندے تک، اور ہر اس بندے تک وہ پہنچے کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے نظریات اور ان کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں ان کے حلقے کے جو پریزیڈنٹ ہیں، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بازل جو مرتضی گیلانی صاحب ہیں، ہم ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی کو آ کے اس وقت سنبھالا کہ کل کہ جب لوگ اس پارٹی کا ٹکٹ پارٹی کے منہ پہ مار کے چلے گئے تھے، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ مرتضی گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑے۔ ہاں، اب کی بار ہم کسی کو شب خون نہیں مارنے دیں گے، کیونکہ ڈاؤٹ اس وقت بھی ہے کہ کل کسی اور کو ان کے اوپر مسلط نہ کیا جائے، لیکن اگر یہاں پہ مرتضی گیلانی صاحب کے اوپر کسی اور کو مسلط نہیں کیا جاتا تو یقینی طور پہ اگلا جو
الیکشن ہے وہ باز النقوی اور سید مرتضیٰ گیلانی کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. چودھری شہزاد صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ مجھے ویسی نہیں نظر آتی جیسی 2016 کے الیکشن میں تھی یا 2021 کے الیکشن میں تھی, کیونکہ وہ کوئی ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں. اور اب یہ بھی نہیں کنفرم کہ چودھری شہزاد صاحب کو پاکستان تحریک انصاف بھی ٹکٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی, اور اگر ان کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے بھی دے تو میرے حال میں ان کو کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے غلام اللہ عوان جو حلقہ لچھراٹ کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آئندہ پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.